20वीं सदी का सूरज तुलू हो चुका था। बर्रे सगीर पर अंग्रेज का राज बरकरार था। अंग्रेज पुलिस ने एक रोज 4 सद्दा के एक गांव पर हल्ला बोला और दर्जनों अफराद को बिला वजह गिरफ्तार कर लिया। यह जुल्म फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन एक्ट के तहत हुआ, जिसमें पुलिस को यह इख्तियार था कि जिसे चाहें जब चाहें 14 बरस तक जेल में बंद कर दें। इस फरंगी जुल्म के खिलाफ उस वक्त जो शख्स खड़ा हुआ वो खान अब्दुल गफ्फार खान था, जो बाद में बाचा खान और सरहदी गांधी के नाम से मशहूर हुआ। यही वो लम्हा था जब बाचा खान ने अपनी जिंदगी कैदो बंद, मसाइब और जिद्दोजहद के लिए वक्फ कर दी। कद 6 फुट 4 इंच, सीधी कमर, मेहरबान आंखें और अदम तशद्दुद के दाई खान अब्दुल गफ्फार खान न सिर्फ खुद एक अमन पसंद पठान थे, बल्कि दूसरों को भी अमन का रास्ता दिखाने के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने 125 बरस पहले के पश्तून मुआशरे में तब्दीली बर्पा करने की कोशिश की। सदियों पुराने रवाजों में जकड़े समाज को नई रोशनी की तरफ लाना उनकी जिंदगी का मकसद था, जिसके लिए वो समाजी इस्लाह के मैदान से निकलकर नजरियाती सियासत के सहरा में आ गए। बाचा खान ने जिंदगी के 15 बरस अंग्रेज की जेल में गुजारे और इससे ज्यादा अरसा आज़ाद पाकिस्तान में पाबंद सलासल रहे। बाचा खान कहते थे, अंग्रेज हुकूमत अगर जुल्म करती थी तो वो हमारी दुश्मनी में करती थी, मगर पाकिस्तान की इस्लामी हुकूमत ने यह नहीं समझा कि मुझे और हज़ारों खुदाई खिदमतगारों को किस जुर्म की पादाश में कैदोबंद में डाला गया। बाचा खान का अपने पश्तून वतन से मोहब्बत और ख़िदमत का जज्बा तक़सीम हिंद के बाद भी कम नहीं हुआ, मगर उनकी मुश्किलात बढ़ती चली गईं। मोहम्मद ज़ई कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले बाचा खान 1890 में 4 सद्दा के एक छोटे से गांव अतमान ज़ई में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम बहराम खान था, जो ज़मींदार और तरक्की पसंद शख्स थे, और माँ भी बड़ी मेहरबान और मोहब्बत करने वाली खातून थी। बाचा खान की पहली बीवी बीमारी और दूसरी मस्जिद अक्सा की ज़ियारत के दौरान सीढ़ियों से गिरने के बाइस इंतकाल कर गईं। दोनों बीवियों से उनके 5 बच्चे थे, 3 बेटे अब्दुल अली, अब्दुल गनी और अब्दुल वली, और 2 बेटियां महरताज और सरदारों। बाचा खान के परदादा उबैदुल्ला खान ने अफ़गानिस्तान के दुर्रानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसकी सज़ा फांसी की सूरत में भुगती। दादा सैफुल्ला खान को अंग्रेज काबू करने की बहुत कोशिश करते रहे, मगर वो न माने। वालिद बहराम खान ने अपनी औलाद को दुनियावी तालीम दिलवाई। हालांकि उस ज़माने में कुछ उलमा कहते थे कि अंग्रेज़ी तालीम हराम है और ये तालीम हासिल करने वाले जहन्नमी हैं। बहराम खान ने कोई बात नहीं सुनी। बड़े बेटे अब्दुल जब्बार खान को बरतानिया भेजा, जबकि छोटे अब्दुल गफ्फार खान को अलीगढ़। अब्दुल जब्बार खान वही हैं जो बाद में डॉक्टर खान के नाम से मशहूर हुए और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और वफाकी वज़ीर भी रहे। अब्दुल गफ्फार खान को भी इंजीनियरिंग की तालीम के लिए बरतानिया भेजने का फ़ैसला हुआ। इंतज़ामात मुकम्मल हुए, लेकिन बाचा खान ने ऐन वक्त पर वालदा के कहने पर बरतानिया जाने का फ़ैसला बदल दिया। बाचा खान जब 7 साल के थे तो उनके इर्द गिर्द के लोग मुल्ला मस्तान के किस्से सुनाया करते थे। उस ज़माने में मुल्ला मस्तान पठानों को बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ बगावत के लिए तैयार कर रहे थे। वो गांव गांव जाकर पुरजोश तकरीरें करते और लोगों को जिहाद की तरफ राग़िब करते। रफ्ता रफ्ता उन्होंने 10,000 पख्तूनों की फ़ौज तैयार कर ली, लेकिन आज़ादी की जंग वो जीत ना पाए, बल्कि बाद में अंग्रेज़ों के साथ सुलह ही कर ली। बाचा खान इब्तदा में मुल्ला मस्तान से बहुत मुतासिर थे और उनके दिल में भी अंग्रेज़ सरकार से नफ़रत पैदा हो गई। बाचा खान जब मैट्रिक में थे तो इम्तहान के आधे पर्चे ही दिए थे कि अंग्रेज़ फ़ौज की तरफ से उन्हें डायरेक्ट कमीशन की ऑफ़र आई, जो उन्होंने घर वालों के मशवरे से कबूल कर ली। उस ज़माने में रॉयल इंडियन आर्मी में किसी हिंदुस्तानी को बराह रास्त कमीशन मिल जाना मर्तबे की बात समझी जाती थी। अब्दुल गफ्फार खान का ख़ानदान भी इस कामयाबी की खुशी मना रहा था। उन्हीं दिनों ये नौजवान पठान पेशावर में किसी को मिलने गया जो फ़ौज में रिसालदार था। रिसालदार और अब्दुल गफ्फार खान छावनी के मैदान में खड़े बातें कर रहे थे कि वहाँ से एक नौजवान अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट का गुज़र हुआ। उस लेफ्टिनेंट ने रिसालदार को बदतमीज़ी से
ٹوپی پہننے کا کہا اور اس کے لمبے بالوں پر اعتراض کیا۔ عبدالغفار خان کو ایک پشتون کی برطانوی افسر کے ہاتھوں بے عزتی پر گہرا دکھ ہوا۔ انہوں نے یہ کہہ کر کمیشن نہیں لیا کہ اس نوکری میں عزت نہیں۔ عبدالغفار خان نے ابتدائی تعلیم ایڈورڈ مشن ہائی اسکول پشاور سے حاصل کی، جہاں کے ہیڈ ماسٹر وگرم اور ان کے بھائی سے وہ بچپن میں ہی متاثر ہو گئے، کیونکہ یہ دونوں امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود بے لوث ہو کر لوگوں کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کے برعکس اس زمانے کے ملا صاحبان اپنی رجعت پسندی کی وجہ سے عبدالغفار خان کو کبھی پسند نہ آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں قرآن پڑھنا سکھانے کے لیے اساتذہ حروف تہجی کی تعلیم کے بغیر ہی سپارہ سامنے رکھ کر پڑھانا شروع کر دیتے، کیونکہ خود اساتذہ کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ اتنا ہی قرآن پڑھا سکتے تھے جتنا انہیں یاد ہوا کرتا تھا۔ یہی ان پڑھ ملا پشتون معاشرے میں جدید تعلیم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ وہ اسکولوں کو جہنم کے ٹھکانے قرار دیتے اور عام لوگوں کو بچے اسکول بھیجنے سے روکتے۔ ویسے بھی اسکولوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے جدید تعلیم کی مخالفت بھی آسان ہو گئی تھی۔ اسی ماحول کو بدلنے کی کوشش عبدالغفار خان کو سیاست میں لائی۔ 1910 میں انہوں نے مولوی عبدالعزیز کے ساتھ مل کر اتمان زئی میں مدرسہ قائم کیا اور خیبر پختونخوا، جو اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ کہلاتا تھا، اس کے دیگر علاقوں میں مدرسے بنانے کے لیے دورے شروع کر دیے۔ وہ 1911 میں حاجی صاحب ترنگ زئی کی قیادت میں پشتونوں کی آزادی کی تحریک میں بھی شامل ہوئے۔ معاشرتی اصلاحات کی طرف سے ان کا رخ تحریک آزادی کی طرف ہوا تو برطانوی راج نے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ 1915 میں ان کے مدرسے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اسی سال انہوں نے دارالعلوم اسلامیہ قائم کیا، جو برسوں تک پشتون علاقوں میں تعلیم و تربیت کا اہم مرکز رہا۔ پشتون معاشرے میں تعلیم کا پھیلاؤ ایک ٹیڑھا معاملہ تھا۔ ایک طرف حکومت راہ میں روڑے اٹکا رہی تھی تو دوسری طرف مقامی مذہبی قیادت۔ ایک دفعہ ان کے قریبی گاؤں سے کچھ لوگ عبدالغفار خان کے پاس آئے اور ایک مدرسے کے قیام کی درخواست کی۔ عبدالغفار نے اس گاؤں میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کیا اور تعلیم کے فوائد بیان کرنے لگے۔ تبھی ایک مولوی، جسے چترالی ملا کہا جاتا تھا، وہاں پہنچا۔ چترالی ملا نے کہا، جو تعلیم یہاں شروع کی جا رہی ہے قابل قبول نہیں۔ اس نے کہا، بھلا یہ کیسی تعلیم ہے جس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کتا بھونکتا ہے اور دس از اے فگ، یعنی یہ ایک انجیر ہے۔ مولوی نے دھمکی دی، کہا، میری بات مانو ورنہ بندوق فیصلہ کرے گی۔ اس پر باچا خان نے جواب دیا، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں بندوق والا نہیں ہوں۔ ہاں، اگر آپ اتمان زئی سے ہوتے ہوئے واپس جائیں تو میرے ایک چچا زاد ہیں جو آپ کی طرح بندوق کے شوقین ہیں، وہ آپ کو آپ کی اوقات دکھا دیں گے۔ دین کے نام پر جدید تعلیم کی مخالفت دراصل ان کٹھ ملاؤں کی سیاسی ضرورت تھی۔ وہ ڈرتے تھے کہ اگر لوگ جاگ گئے تو ان کا منجن نہیں بکے گا۔ ان ملاؤں کے برعکس بعض خوانین نے نہ صرف ان مدارس کی مخالفت نہیں کی بلکہ مدرسوں کے قیام میں بھرپور مدد بھی کی۔ 1919 میں برطانوی راج نے ہندوستان بھر میں رولیٹ ایکٹ متعارف کروایا۔ اس قانون کے مطابق حکومت کسی بھی شخص کو دہشت گردی کے الزام میں 2 سال کے لیے بغیر مقدمہ چلائے حراست میں رکھ سکتی تھی۔ مقدمے کی صورت میں ملزم کو اس کے خلاف ثبوتوں، گواہوں اور مدعی کے بارے میں بتانا بھی ضروری نہیں تھا۔ بس حکومت کے نامزد کردہ 3 ججوں نے اس کا حتمی فیصلہ دینا تھا۔ اس قانون کے خلاف سارے ہندوستان میں جدوجہد شروع ہو گئی۔ محمد علی جناح نے احتجاجاً امپیریل لیجسلیٹو کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ گاندھی جی نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ باچا خان بھی میدان میں آئے اور انہیں پہلی بار دسمبر 1919 میں گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد ان کی گرفتاریوں اور رہائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چند ہفتے بعد وہ رہا کیے گئے، دوسری بار 1920 میں، تیسری بار اس وقت جب انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کی میٹنگ میں شرکت کی۔ برطانوی حکومت نے اسے غداری سمجھا اور انہیں جیل بھیج دیا۔ 1921 میں اتمان زئی کے آزاد اسکول میں فٹ بال گراؤنڈ بناتے ہوئے وہ 4تھی بار گرفتار ہوئے۔ 1930 میں پشاور جاتے ہوئے 5ویں بار، 1931 میں 6ٹھی بار اور کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے اعلان کے بعد 8ویں بار گرفتار ہوئے۔ 1920 کے اواخر میں انہوں نے مہاتما گاندھی اور انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ سیاسی الحاق کیا، جو اس وقت عدم تشدد کی سب سے بڑی حامی جماعت تصور کی جاتی تھی۔
یہ الحاق 1947 میں آزادی تک قائم رہا۔ 1919 میں تحریک خلافت شروع ہوئی، جس کا مقصد ترکی میں عثمانی سلطنت کو بچانا تھا۔ اس تحریک کے دوران ہی یہ نعرہ لگا کہ اب مسلمانوں کو ہندوستان چھوڑ دینا چاہیے۔ خود باچا خان بھی اس تحریک میں ہجرت کر کے افغانستان چلے گئے۔ انہوں نے وہاں ہندوستانی مہاجرین کی کسم پرسی دیکھی تو ان کی رائے بدل گئی۔ کچھ عرصے بعد وہ افغانستان سے لوٹ آئے۔ اس تحریک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہندوستانی بھی عجیب قوم ہے، بیرونی ملکوں میں ان کی دلچسپی غیر معمولی ہوتی ہے۔ جتنی دلچسپی ہندوستان کے مسلمانوں نے اس تحریک میں لی، اگر اتنی دلچسپی انہوں نے اپنے ملک کی قومی تحریک میں لی ہوتی تو آج وہ دنیا کی قوموں کی صف میں اتنے دور افتادہ اور پسماندہ نہ ہوتے۔ 1921 میں باچا خان نے انجمن اصلاح الافاغنہ قائم کی اور اپنے گاؤں اتمان زئی میں ایک نئے مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ برطانوی راج کو اندیشہ تھا کہ اس طرح کے مدارس عام لوگوں میں شورش برپا کر دیں گے، اسی لیے صوبے کے انگریز چیف کمشنر سر جان میفے نے عبدالغفار خان کے والد کو بلا کر مدرسہ بند کرنے کا کہا۔ والد نے آ کر بیٹے کو مدرسہ بند کرنے کے لیے کہا تو عبدالغفار خان نے سوال کیا، بابا اگر انگریز کہے کہ نماز نہ پڑھو تو کیا میں اسے چھوڑ دوں؟ والد نے کہا، نماز فرض ہے، اسے کسی صورت نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پھر بیٹے نے کہا، ابا جان قوم کی خدمت بھی تو فرض ہے۔ والد نے کہا، اگر یہ فرض ہے تو اسے جاری رکھو۔ مدرسہ بند نہ کرنے کی پاداش میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ 1924 میں جیل سے رہائی ملی تو ایک تاریخی تقریر کی جس کے الفاظ تھے، اگر کسی شیر کے بچے کو بھیڑوں کے ساتھ پالا جائے تو وہ بھی بھیڑ کی عادتیں اپنا لے گا۔ انہوں نے پٹھانوں سے کہا، آپ شیر کے بچے ہو جنہیں برطانوی حاکم بھیڑ بنانا چاہتا ہے۔ باچا خان نے پشتون معاشرے میں تعلیم، اخلاق، سادگی اور کاروبار کی ضرورت پر زور دیا۔ شادی، منگنی اور دیگر مواقع پر بے تحاشا اخراجات سے منع کیا اور لوگوں سے کہا کہ جو وہ خود کھاتے ہیں وہی مہمانوں کو پیش کریں۔ اس حوالے سے 1940 کی دہائی کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ برصغیر کی سیاست اس وقت فیصلہ کن موڑ پر تھی۔ آل انڈیا کانگریس کی قیادت مختلف صوبوں کے دورے کر رہی تھی تاکہ آزادی کی تحریک منظم کی جا سکے۔ کانگریس کے مرکزی رہنما، جن میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی شامل تھے، صوبہ سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا کے دورے پر آئے۔ جب یہ قافلہ صوبہ سرحد پہنچا تو انہیں باچا خان کی قیادت میں قائم خدائی خدمتگار تحریک کے کیمپوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ یہ کیمپ نہ کسی عسکری چھاؤنی کا منظر پیش کرتے تھے اور نہ کسی سیاسی جماعت کی روایتی چمک دمک رکھتے تھے، بلکہ یہاں سادگی، نظم و ضبط اور خاموش خدمت کا ماحول غالب تھا۔ اسی دورے میں ایک موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد نے دیکھا کہ باچا خان اور ان کے ساتھیوں کے پاس باقاعدہ کھانا تک نہیں تھا، وہ محض چائے میں سوکھی روٹی ڈبو کر کھا رہے تھے۔ یہ منظر ان کے لیے غیر متوقع تھا اور خاصا حیران کن بھی، کیونکہ وہ پٹھان معاشرے کو مہمان نوازی اور شاخ خرچی سے جوڑ کر دیکھا کرتے تھے۔ خدائی خدمتگاروں کا یہ نظم و ضبط اور درویشی دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ آخر کار انہوں نے باچا خان سے دریافت کیا کہ خان صاحب یہ کیا؟ اس پر باچا خان مسکرائے اور نہایت سادہ مگر معنی خیز جواب دیا کہ یہ اللہ کے بندے خدائی خدمتگار ہیں، انہیں شاہانہ ضیافت کی نہیں بلکہ خدمت کی لگن ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس کے بالکل برعکس مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ عبدالغفار خان اور ان کے بھائی کی کنجوسی کا بھی لکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بار کلکتہ میں سرحدی پشتونوں کا ایک وفد ان کے پاس الیکشن کے لیے رقم مانگنے کے لیے آیا۔ اس وفد کو انہوں نے چائے پیش کی جس کے ساتھ بسکٹ بھی تھے۔ بسکٹ دیکھ کر وفد کے ارکان کچھ پریشان ہو گئے کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ انہوں نے ابوالکلام آزاد سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ کھانے کی چیز ہے۔ اس پر ان پشتون کارکنوں نے بتایا کہ یہ شے انہوں نے ایک بار باچا خان کے گھر دیکھی تھی، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ کھانے کے لیے ہے۔ مولانا نے یہ بھی لکھا ہے کہ خان برادران پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں بخل کی حد کو پہنچے ہوئے تھے۔ باچا خان نے اس واقعے کی تردید کی اور بتایا کہ نہرو نے انہیں پارٹی فنڈ میں سے پیسہ دینے کی کوشش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا، جس پر نہرو ناراض بھی ہوئے۔ باچا خان 1926 میں کارکنوں کے ہمراہ کلکتہ گئے اور کانگریس کے اجلاس میں شریک ہوئے، جس کے بعد 1927 میں نوجوانوں کی تحریک
پشتون جرگہ قائم کی۔ 1929 میں باچا خان نے خدائی خدمتگار تنظیم قائم کی جسے لوگ سرخ پوش تحریک بھی کہتے تھے۔ اس وقت تک وہ ایک جانے پہچانے رہنما بن چکے تھے۔ لوگ انہیں باچا خان کہنے لگے تھے کیونکہ 1915 سے 1918 کے درمیان انہوں نے کئی دیہات اور اضلاع کے دورے کر کے پشتونوں کو ایک قوم میں متحد ہونے کی تلقین کی تھی اور پشتون معاشرے میں انقلاب کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اس دور میں انہیں قید کر کے گجرات کی جیل میں رکھا گیا تو انہوں نے اپنی جماعت کے کچھ سرکردہ لوگوں کو آل انڈیا مسلم لیگ سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے کہا۔ یہ وفد لاہور اور دلی میں مسلم لیگ کے زعماء سے ملا، مگر ان میں سے کسی نے خدائی خدمتگاروں کی تحریک میں دلچسپی نہیں لی۔ پھر یہ وفد کانگریس سے ملا تو اس جماعت نے انہیں نہ صرف اہمیت دی بلکہ اس زمانے کی لیجسلیٹو اسمبلی میں اپنے ارکان کو صوبہ سرحد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ یہ اقدام عبدالغفار خان کو کانگریس کے اتنا قریب لے آیا کہ انہوں نے زندگی بھر یہ تعلق نبھایا۔ ان کے اس اقدام سے صوبہ سرحد کی سیاست قومی سیاست سے جڑ گئی اور پہلی بار انگریز راج کو احساس ہوا کہ یہ صوبہ بھی تحریک آزادی کا مؤثر حصہ ہے۔ باچا خان موہن داس کرم چند گاندھی کے عدم تشدد کے فلسفے کے اتنے قائل تھے کہ لوگ انہیں سرحدی گاندھی کہنے لگے۔ وہ پٹھانوں کو جارحیت اور تشدد سے دور لے آئے اور امن کے راستے پر گامزن کیا۔ ان کے پیروکار خدائی خدمتگار کہلاتے تھے جن کے لیے انہوں نے سرخ یونیفارم ترتیب دیا۔ وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں ایک ایسا ہتھیار دے رہا ہوں جس کا مقابلہ پولیس اور فوج نہیں کر سکتے۔ یہ پیغمبر اسلام کا ہتھیار ہے جسے تم پہچان نہیں سکے۔ یہ ہتھیار صبر اور سچائی کا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ باچا خان کی یہ تحریک اتنی مقبول ہوئی کہ کچھ ہی عرصے میں اس کے ارکان کی تعداد 1,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ یہ لوگ ہڑتالیں اور سیاسی تنظیم سازی کر کے انگریزوں کی فوج اور پولیس کے خلاف بھرپور مزاحمت کرتے۔ باچا خان کی قیادت میں پشتون سماج کی بیداری اتنا بڑا کام تھا کہ ملک کے دوسرے حصوں میں رہنے والوں کو اس پر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ پشتونوں کے وحشی پن کا تاثر اس قدر مضبوط تھا کہ جیل میں ایک بار باچا خان سے ایک ہندو دوست نے پوچھا، آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ باچا خان نے کہا، ہرگز نہیں۔ دوست نے کہا، میں نے سنا ہے پٹھان انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں پیتے ہیں۔ دوست حیران ہو کر بولا، باپ رے باپ، کیوں پیتے ہیں؟ باچا خان نے مزاحیہ لہجے میں کہا، کیونکہ یہ بہت لذیذ ہوتا ہے۔ لیکن پھر سنجیدہ ہو کر ان سے سوال کیا، دوست یہ بتاؤ، یہ بات تمہارے دماغ میں کیسے آئی؟ کیا تم نے کبھی پٹھانوں کو دیکھا؟ دوست نے کہا، نہیں، میں نے کتاب میں پڑھا ہے۔ 1930 میں گاندھی جی نے ستیہ گرہ کی تحریک شروع کر دی، یعنی برطانوی حکومت کے ظلم کے خلاف پرامن مزاحمت۔ گاندھی جی نے 12 مارچ کو احمد آباد میں واقع ایک آشرم سے بحیرہ عرب کے ساحلی گاؤں ڈانڈی تک تقریباً 240 میل کا پیدل سفر کیا، جس میں وہ اپنے 78 پیروکاروں کے ساتھ شریک تھے۔ 6 اپریل کو گاندھی جی نے سمندر کے کنارے مٹھی بھر نمک اٹھا کر سالٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، جس نے پورے ہندوستان میں سول نافرمانی کی تحریک کو جنم دیا۔ اس تحریک میں ہزاروں افراد گرفتار ہوئے۔ 5 اور 6 اپریل کو گاندھی جی نے ڈانڈی گاؤں میں عوام کے سامنے نمک کا قانون توڑنے کا مظاہرہ کیا تھا اور اس طرح لوگوں کو برطانوی حکومت کی نمک پر لگائی گئی پابندیوں کے خلاف متحد کیا۔ سالٹ ایکٹ 1882 میں آیا تھا، جس کے تحت برطانوی حکومت کو سمندری نمک بنانے اور اس کی فروخت پر مکمل اختیار حاصل تھا۔ حالانکہ سمندر کے کنارے نمک مفت دستیاب تھا، لوگ سالٹ ایکٹ کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے کہ نمک خریدیں اور اس پر بھاری ٹیکس ادا کریں۔ گاندھی جی عوام کے جذبات بھانپ گئے کہ اگر کوئی شے ہے جس کے ذریعے سول نافرمانی ہو سکتی ہے تو وہ نمک ہے۔ اس تحریک کا اثر صوبہ سرحد تک پہنچا تو باچا خان نے ہزاروں افراد کے ساتھ صوبائی کانگریس کمیٹی کے تحت پشاور کے شاہی باغ میں کانگریس کے اجلاس میں حصہ لیا، جس میں فیصلہ ہوا کہ 22 اپریل کو جلوس نکالا جائے گا۔ 23 اپریل کو جلوس قصہ خانی بازار پہنچا تو اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ 4 گھنٹے تک یہ خون ریز کارروائی جاری رہی۔
جس میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے اور ان میں ہندو اور مسلمان سبھی شامل تھے۔ حکومت نے 57 افراد کے نام ظاہر کیے، 38 لاشیں ہسپتال والوں نے نامعلوم قرار دے کر دفنا دی اور تقریباً 550 زخمی ہسپتال میں داخل ہوئے۔ گاندھی جی کے پوتے اور نامور مورخ راج موہن گاندھی لکھتے ہیں کہ اس دن پشاور کے قصہ خانی بازار اور سرحدی صوبے میں تقریباً 250 پٹھان برطانوی پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنے، لیکن گرم خون والے پٹھانوں نے کوئی جوابی پرتشدد کارروائی نہیں کی، یہاں تک کہ فوج کی گڑھوال رائفلز کے سپاہیوں نے غیر مسلح ہجوم پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ اس کے کچھ دن بعد 30 اپریل 1930 کو باچا خان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ 11 مئی کو سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز ہوا اور ان کے پیروکار غلام محمد آف لونڈخور کو 3 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ اس پر لوگ بہت مشتعل ہوئے اور حکومت کی طرف سے دوبارہ فائرنگ کی گئی، جس میں 70 افراد ہلاک اور 150 زخمی ہو گئے۔ 5 مارچ 1931 کو گاندھی جی اور وائس رائے لارڈ ارون کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت کئی سیاسی قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا، لیکن خان عبد الغفار خان کو نہیں چھوڑا گیا۔ گاندھی جی نے لارڈ ارون سے ملاقات میں کہا اگر باچا خان کو رہا نہیں کیا گیا تو وہ معاہدہ ختم کر کے دوبارہ جیل جانے کے لیے تیار ہے۔ بعد میں گاندھی جی نے جیل میں باچا خان کو پیغام پہنچایا کہ انگریز چاہتے ہیں کہ سرخ پوش جماعت کانگریس میں ضم ہو جائے۔ باچا خان اس کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن صاحبزادہ عبد القیوم خان کو پتہ چلا کہ انگریز کسی طرح پشتونوں کی طاقت توڑنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے باچا خان کو کہلوا بھیجا اور پختون ولی کا واسطہ دے کر کہا کہ کسی طرح آل انڈیا پارٹی میں شامل ہو جائیے تاکہ قوم کو زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ اس پر باچا خان نے حامی بھر لی اور باقاعدہ کانگریس میں شامل ہو گئے۔ پھر گجرات جیل سے نکل کر جب وہ جلوس کی شکل میں پشاور پہنچے تو لاکھوں افراد ان کے استقبال کے لیے موجود تھے، تبھی انہیں سرحدی گاندھی کا لقب دیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے کانگریس کے پروگرام کے تحت سرحد میں کام کیا، لیکن اس پر انہیں دوبارہ جیل بھجوا دیا گیا۔ ان کی رہائی کے لیے پورے صوبے میں تحریک چلی اور نتیجتاً 15,000 رضاکار جیل گئے۔ 1932 سے 1934 تک خان عبد الغفار خان ہزارہ جیل میں رہے۔ جب وہ آزاد ہوئے تو ان کے سرحد اور پنجاب میں داخلے پر پابندی تھی، اس لیے وہ کچھ وقت مہاراشٹر کے شہر واردھا میں گاندھی جی کے پاس رہے۔ 1935 کے ایکٹ کی بدولت ہندوستان کو صوبائی خود مختاری ملی اور ڈاکٹر خان صاحب اور باچا خان پر سے پابندی ختم ہوئی۔ ڈاکٹر خان صاحب سرحد گئے، لیکن باچا خان بمبئی چلے گئے، جہاں انہوں نے آل انڈیا سودیشی نمائش کے افتتاح پر تقریر کی، جس پر ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلا اور 3 سال جیل کی سزا ہوئی۔ 1937 کے آخر میں وہ اپنے وطن یعنی صوبہ سرحد لوٹے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ باچا خان نے بر صغیر میں عدم تشدد کا درس دینے کی بنیاد 1910 میں رکھ دی تھی، جب انہوں نے آزاد اسکول قائم کر کے پشتون قوم کو عدم تشدد سے روشناس کیا تھا۔ اس وقت گاندھی جی جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے۔ بعد میں گاندھی جی نے صوبہ سرحد کا دورہ کیا تو باچا خان کے فلسفہ عدم تشدد کو عملی طور پر دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ گاندھی جی نے 1938 میں 4 سدا کے گاؤں بابڑا میں خطاب کرتے ہوئے کہا، ہندوستان میں عدم تشدد کا فلسفہ چلانا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ ویسے بھی تشدد سے گھبراتے ہیں، لیکن وہ یہ معجزہ دیکھنے 4 سدا آئے ہیں تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ باچا خان نے اس قوم یعنی پشتونوں کو کیسے عدم تشدد پر تیار کیا۔ یہ قوم جو اسلحے سے بھی لیس تھی اور جذباتی بھی۔ 1937 خدای خدمتگار تحریک کی تاریخ کا اہم سال تھا۔ اس سال ہندوستان بھر میں صوبائی حکومتیں بنانے کے لیے انتخابات کرائے گئے اور صوبہ سرحد میں یہ انتخاب خدای خدمتگار تحریک نے جیت لیا۔ اسمبلی میں واضح اکثریت ہونے کے باوجود انگریز گورنر نے خدای خدمتگاروں کو نظر انداز کر کے سر صاحبزادہ عبد القیوم خان کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ یہ حکومت چند ماہ بعد ہی گر گئی اور یوں عبد الغفار خان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب نے حکومت بنائی۔ اس حکومت نے پہلی بار صوبے میں پشتو زبان نافذ کی۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو کانگریس کی دیگر حکومتوں کی طرح
इस हुकूमत ने भी इस्तीफा दे दिया। जब जापान इस जंग में शामिल हुआ तो कांग्रेस ने अंग्रेज हुकूमत की हमायत का मशरूत ऐलान किया, जिस पर बाचा खान नाराज हो गए और उन्होंने दोबारा खुदाई खिदमतगार तहरीक के लिए काम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के साथ देने के बावजूद बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान को हुकूक देने से इनकार किया तो गांधी जी ने 1942 में फिर से सत्याग्रह तहरीक शुरू कर दी, जिसके तहत अंग्रेज हुकूमत से हर किस्म का ताल्लुक तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। सूबा सरहद में खुदाई खिदमतगार सरकारी दफ्तरों के सामने खड़े हो जाते और लोगों को इस निज़ाम का बायकॉट करने के लिए कहते। अदालतों के अंदर जाकर शोर मचाते ताकि अदालती कार्रवाई न चल सके। पेशावर और दीगर इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे भी मुसलसल जारी थे। इस तहरीक के दौरान इस्कंदर मिर्ज़ा पेशावर के डिप्टी कमिश्नर थे। ये वही इस्कंदर मिर्ज़ा हैं जो बाद में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और सदर बने। इस्कंदर मिर्ज़ा न सिर्फ खुदाई खिदमतगारों पर पुलिस के लाठी चार्ज के दौरान खुद लाठी लेकर उन्हें मारते, बल्कि उन्होंने इस तहरीक का कैंप उखाड़ने के लिए अजीब व गरीब और जालिमाना चाल चली। उन्होंने इस कैंप के खाने में कोई जहरीली दवा मिला दी, जिसकी वजह से हज़ारों एहतजाजी कारकुनों के पेट खराब हो गए और उनमें से कई हस्पताल पहुंच गए। 1946 में बरतानवी हुकूमत ने बर्रे सगीर के आइनी मुस्तकबिल के लिए कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया, जिसका बुनियादी मकसद मुत्तहिदा हिंदुस्तान को बरकरार रखते हुए सूबों को वसी खुद मुख्तारी देना था। इस मंसूबे ने बाचा खान और खुदाई खिदमतगार तहरीक को एक सियासी उम्मीद दी, क्योंकि वो तक़सीम हिंद के सख्त मुखालिफ थे। उन्होंने कांग्रेस के साथ वफादारी इसी यकीन पर बरकरार रखी कि कैबिनेट मिशन प्लान सूबा सरहद के अवाम को सियासी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा और उनकी कुर्बानियों का एतराफ़ होगा। ताहम जून 1946 में जवाहरलाल नेहरू के एक बयान ने इस उम्मीद को शदीद धचका पहुंचाया, जब उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस दस्तूर साज असम्बली में जाकर कैबिनेट मिशन प्लान की किसी भी शिक को तब्दील करने का इख्तियार रखती है। इस बयान को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन से इनहराफ करार दिया और यह मंसूबा अमलन नाकाम हो गया, जिसके नतीजे में तक़सीम हिंद की राह हमवार हो गई। कैबिनेट मिशन प्लान की नाकामी की एक वजह खुद बाचा खान ने भी बयान की है। वो कहते हैं कि कैबिनेट मिशन से बात करने के लिए कांग्रेस ने 4 अफराद की कमेटी बनाई, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और मैं यानी अब्दुल गफ्फार खान शामिल थे। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, नवाब इस्माइल और सरदार अब्दुल रब निश्तर थे। इन कमेटियों से मुलाकात के दौरान एक मौके पर वाइसराय लॉर्ड वेवल ने कहा, हम हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि किसके हवाले करके जाएं। इस बात का जिन्ना पर भी असर हुआ। इसके बाद जिन्ना और नेहरू एक अलग कमरे में गए और उन्होंने फैसला किया कि एक नई कमेटी कायम की जाए, जिसमें दोनों जमातों का एक एक आदमी हो और तीसरा आदमी इत्तफाक़ राय से शामिल किया जाए। जिन निकात पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग इत्तफाक नहीं कर सकेंगी, वो इस कमेटी के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। इस कमेटी की तश्कील के लिए 2 दिन की मुद्दत भी तय हो गई। अगले रोज़ ये फैसला कैबिनेट मिशन को बताया जाना था। जब अगला इजलास हुआ तो जिन्ना साहब ने इस तयशुदा फैसले को रद्द कर दिया। इस पर अब्दुल गफ्फार खान ने सरदार अब्दुल रब निश्तर को कहा कि बनी बनाई बात को मत बिगाड़ें। निश्तर अपनी नशिस्त से उठकर जिन्ना साहब के पीछे खड़े हो गए, मगर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि बाचा खान का बयान करदा ये वाक़या कैबिनेट मिशन की नाकामी की बुनियादी वजह नहीं था, क्योंकि ख़ुद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी किताब में कह चुके हैं कि इस मिशन की नाकामी के ज़िम्मेदार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था। कैबिनेट मिशन प्लान की नाकामी के बाद 1946 में ही इंतखाबात हुए, जिनमें सूबा सरहद के लोगों ने एक बार फिर अब्दुल गफ्फार खान को वोट दिए और डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान सूबे के वज़ीर आला बन गए और मरकज़ में भी कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मुश्तरका हुकूमत बनी। ये इलेक्शन हिंदुस्तान की तकसीम की बुनियाद पर ही लड़ा गया था और मुस्लिम लीग मरकज़ में तकरीबन सभी मुस्लिम नशिस्तें जीतकर मुसलमानों की नुमाइंदा जमात बन चुकी थी। इन हालात में अब्दुल गफ्फार खान ने आखिरी पत्ता फेंका। उन्होंने पंडित नेहरू को सूबा सरहद का दौरा करने पर कायल कर लिया। अक्टूबर 1946 में वो नेहरू को दौरे पर लाए तो हर जगह उन्हें मुखालफत का सामना करना पड़ा। सूबे में
کانگریس کی حامی حکومت ہونے کے باوجود خیبر کے آفریدی قبائل نے نہرو کو جوتے دکھائے۔ مالاکنڈ کے راستے میں انہیں ایک جلوس نے گھیرے میں لے لیا۔ ایک جگہ ان پر اتنا پتھراؤ ہوا کہ خود باچا خان کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ غلاظت کی ایک ہانڈی ان کی طرف پھینکی گئی جو ڈاکٹر خان پر آن پڑی۔ باچا خان کے خیال میں یہ سب کچھ انگریزوں کے اشارے پر ہو رہا تھا۔ بہرحال اس دورے کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو تقسیم کے زیادہ قائل ہو گئے۔ ان واقعات نے انڈین نیشنل کانگریس پر بھی واضح کر دیا کہ خان برادران صوبہ سرحد میں مقبول ہیں، مگر ان کی مقبولیت اتنی نہیں کہ وہ بڑے فیصلوں کا بوجھ اٹھا لیں۔ یہی وجہ تھی کہ باچا خان کے اصرار کے باوجود کانگریس نے صوبہ سرحد میں ریفرنڈم کے لیے آزاد پشتونستان کو لوگوں کے سامنے بطور انتخاب نہ رکھنے کی حامی بھر لی۔ اس موقع پر ہی باچا خان نے کانگریس کو کہا تھا، آپ نے ہمیں بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد باچا خان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ جلا وطن کیوں ہوئے، اس بارے میں گفتگو آئندہ ہوگی۔